अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाल्लाह हम एक नया पेज स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पिछली आयतों में पिछले लेसन में पढ़ रहे थे कि अल्लाह ताला ने इन्फ़ाक़ जो अल्लाह के रास्ते में अमवाल ख़र्च करने वाले हैं उनकी मिसाल दी कमसली हब्बा, और एक ऐसा हब्बा जिसमें 7 सनाबिल हैं और हर सुम्बुला में 100 दाने हैं, मिअतु हब्बा। ये सब हमने पढ़े उन लोगों की मिसाल जो कि अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करते हैं। फिर हमने ये भी पढ़ा कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करते हैं, अपने अमवाल ख़र्च करते हैं, वो क्या नहीं करते, वो मन और अज़ा से बचते हैं, अपना माल दे के ज़ाया नहीं करते, यानी कि माल और अपनी नेकियों को ज़ाया करने की भी बात हमने पढ़ी। और ख़ुसूसन एक ऐसी मिसाल जो हमने लास्ट आयत में पढ़ी थी, पिछली आयत में, कि उनकी मिसाल, उस माल की मिसाल ऐसी होती है जैसे एक चट्टान है, उस पर मट्टी पड़ी है और जब बारिश होती है तो वो मट्टी सारी धुल जाती है। यानी कि जो कुछ उस सख्त दिल ने, सख्त इंसान ने जो थोड़ा बहुत नेकी कमाई होती है, बारिश आई और वो सारी की सारी नेकी धुल गई और पीछे से चटिया मैदान रह गया। तो ये बात पीछे से चली आ रही थी। अब हम मज़ीद 2 आयतों में मज़ीद इसी सिलसिले में अल्लाह ताला की ने किस तरह से इन आयतों को परोया है उनको देखेंगे और एक और मिसाल दी जा रही है। बात जो ये डिस्कोर्स स्टार्ट हुआ था वो था मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह से बात शुरू हुई थी। बिल्कुल वैसे ही है, मिसाल दी जा रही है, उन्हीं लोगों की मिसाल दी जा रही है जो अपने अमवाल को खर्च करते हैं। लेकिन यहाँ पे फ़ी सबीलिल्लाह की बात नहीं की गई, बल्कि उनकी नीयतों को बताया जा रहा है कि उनकी नीयत क्या है, उनके दिल की कैफ़ियत बताई जा रही है कि जब वो माल खर्च करते हैं, वो ऐसे तमाम लोग जो अपने अमवाल खर्च करते हैं उनकी मिसाल कैसी है और किस लिए खर्च करते हैं। 2 चीज़ों के लिए वो खर्च करते हैं। एक है इब्तिग़ा मर्ज़ातिल्लाह, इस हालत में कि वो अल्लाह की रज़ा चाहते हैं। चाहना, इब्तिग़ा का मतलब होता है चाहना, मर्ज़ातिल्लाह यानी अल्लाह की खुशनुदी चाहते हैं, अल्लाह ताला को रज़ा, अल्लाह ताला की रज़ामंदी चाहते हैं, अल्लाह को खुश करना चाहते हैं। व तस्बीतम मिन अनफुसिहिम, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तस्बीता सबत कहते हैं जब आप जम जाते हैं किसी चीज़ पे, मिन अनफुसिहिम अपने नफ्सों पर, यानी अपने नफ्सों की पूरी जो है ना पाबंदी के साथ अपने नफ्स को जमाते हुए, अपने नफ्स को पूरी तरह से जमाते हुए, यानी कि जो वो काम कर रहे हैं वो उन पे पूरा उनका ईमान है, वो बड़ी नेक दिली और खुलूस नीयत के साथ वो ये काम करते हैं। तो ये 2 चीज़ें ये क्या शो कर रही हैं, ये उनके दिल की नीयत, यानी कि उनका असल उनके दिल में क्या है माल खर्च करते हुए, उनकी मिसाल अल्लाह ताला दे रहे हैं। तो ये 2 चीज़ें, एक तो है इब्तिग़ा मर्ज़ातिल्लाह और दूसरा है व तस्बीतम मिन अनफुसिहिम। ये 2 बातें नहीं भूलनी। यहाँ पे फ़ी सबीलिल्लाह का वर्ड नहीं आया, तो मसलुल लज़ीना तो वैसे ही है और वाव से स्टार्ट होगी। ये वाली आयत वाव से स्टार्ट हो रही है। वो वाली जो पहली आयत हमने पढ़ी थी मसलुल लज़ीना, वहाँ पे वाव नहीं था। अब क्या है, कैसी है उनकी मिसाल? कमसली जन्नतिम बिरबवा, वहाँ पे था कमसली हब्बा, और बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत तरीके से हब्बा और जन्ना जैसे है ना, उसको एक तरह से एक जैसे अगर राइटिंग में देखा जाए, अगर नुक्ते ना डाले जाए तो वैसे ही लिखा जा रहा है, कमसली जन्नतिम बिरबवातिन। यहाँ पे जन्नत के मानी जो है ना बाग के हैं। यहाँ पे वो जन्नत जो हेवन अल्लाह ताला की तैयार करदा वो जन्नत की बात नहीं है। यहाँ पे जन्नत को अमूमन जो हम दुनिया की ज़िंदगी में जो जन्नत को बोला जाता है, बाग के लिए बोला जाता है। बिरबवातिन का मतलब है कि एक ऐसा बाग जो बुलंदी पर है, ये उसकी सिफत है उस बाग की कि वो थोड़ी ऊंचाई पर है। तो ऐसे लोगों की मिसाल जो अपना माल खर्च करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि अल्लाह राज़ी हो जाए और अपने दिल की पूरी खुलूस नीयत के साथ खर्च करते हैं, उनकी मिसाल एक बुलंदी पर वाक़े बाग की सी है। अब आप ख़ुद सोचिए कि एक बाग है और वो थोड़ी बुलंदी पर है, यानी कि थोड़ी बुलंदी का मतलब है कि एक ज़मीन है, थोड़ी सी हमवार ज़मीन नहीं है, बल्कि थोड़ी सी ऊंची, जैसे पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे एक बाग
ایک پہاڑی پر واقع ہے. آپ یہ ذرا امیجن کریں. وہ باغ بہت ہی اچھی لوکیشن پر سمجھا جاتا ہے، کیونکہ دیکھیں جب بارش ہوگی وہاں پہ جتنا پانی اس کو چاہیے ہوگا وہ باغ اس کو جذب کر لے گا، اس پانی کو، اس کو وہ کام آ جائے گی، اور جتنا ایکسٹرا پانی ہوگا وہ نیچے بہہ کے چلا جائے گا. بجائے اس کے کہ اگر ایک باغ نیچے ہو اور کسی وادی میں ہو، وہاں پہ پھر پانی بھی جمع ہوگا اور پانی باہر نکل نہیں سکے گا. ہوتا ہے نا، مطلب کتنا اچھا لگتا ہے ایک ایسا باغ جو تھوڑی سی اونچائی پر ہو. اس میں یہ ہے کہ پھر آپ کو بارش کے پانی کے جمع ہونے کا اور اس سے اس کی جو تباہ ہوتی ہے فصل یا جو کھیتی یا پھل جو ہیں وہ تباہ ہوتے ہیں، اس کا اندیشہ نہیں ہوتا. تو ایک بہت خوبصورت باغ ہے جو کہ بلندی پر واقع ہے. ان سے مثال دی جا رہی ہے، اس باغ سے مثال دی جا رہی ہے جو بلندی پر ہے. اب اس پر کیا ہوا؟ اصابہا، اصابہو نہیں ہے کیونکہ جنت جو ہے، جنتن جو ہے وہ مؤنث ہے تا مربوطہ کی وجہ سے، تو اس لیے ہا کی ضمیر آئی. اصابہا وابلن، پہنچی اسے، یعنی اس باغ کو پہنچی، وابل وہی تیز بارش اس باغ کو بھی پہنچی. فآتت اکلہا ضعفین، تو آیا اس کا پھل دگنا چگنا ہو کر. ضعفین جو ہے نا تثنیہ کا صیغہ ہے، یعنی کہ ڈوئل کے لیے، اور ضعفا کا مطلب آلریڈی دگنا ہوتا ہے. تو ضعفین جو ہے اس کے لیے کبھی کبھی اس کو ترجمہ کرنے والے اس کو 4 گنا بھی کہتے ہیں. یعنی کہ اس پہ جب بارش آئی، اس باغ پہ جب بارش پڑتی ہے اور تیز بارش پڑتی ہے تو اس کا پھل دگنا چگنا ہو جاتا ہے. یعنی کہ اتنا فائدہ مند ہوتا ہے اگر تیز بارش اس پر آئے تو بہت اس کا جو پھل ہے اکلہا، یعنی اس کی جو پروڈیوس ہے، اس کا جو بھی پھل ہے یا جو بھی اس باغ کی جو پودے ہیں جو پھل پھول لا رہے ہیں، جو کھانے کے لیے ہے، کھایا جاتا ہے، جو اس کی جو پروڈیوس ہے وہ دگنا چگنا ہو جاتا ہے، یعنی اس بارش کی وجہ سے. فَإِن، اور دوسرا نمبر پہ کیا؟ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، اور اگر نہیں، ان لم، اگر، لم کا مطلب نہیں، یصبھا، لم کی وجہ سے یصب جو ہے نا سکون میں ہے، یعنی کہ یہ جزم آ گیا اس کے اوپر. لم یصبھا، اور اگر نہ پہنچے اسے، کسے؟ اس باغ کو، وابل تیز بارش اگر نہ بھی پہنچے، فطل، فطل بس ایک چھوٹا سا جملہ، پھر اس کے لیے پھوار ہی کافی ہے. یہ اس کا ترجمہ کیا گیا ہے کہ اب دیکھیں نا، ایک بڑے سے جملے میں کی بجائے الگ الگ اس کے لیے ہر ایک ورڈ الگ الگ لینے کے، ایک عرب اس کو آرام سے پہچان جائے گا کہ اس کا کیا مطلب ہے. کہ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلْ، یعنی کہ اگر اسے وابل نہ بھی پہنچے، یعنی کہ وہ اتنی اچھی جگہ پہ، اس کی لوکیلٹی، اس کی جو پوزیشن ہے یا اس کی جو لوکیشن ہے اس جنتم بربوہ کی، وہ اتنی اچھی لوکیشن ہے کہ اگر اسے بارش پہنچتی ہے تب تو اس کا پھل دگنا چگنا ہو جاتا ہے. لیکن اگر بارش نہ بھی پہنچے، فطل، پھوار کہتے ہیں. طل کا مطلب ہوتا ہے پھوار، فا کا مطلب پس، طل کا مطلب طود لام لام، طول کہتے ہیں چھوٹے جو پھوار ہوتی ہے نا، جیسے چھینٹیں پڑتی ہیں بارش کی، بہت تھوڑا سا پانی، یعنی کہ بہت پھوار بھی برسے تو بھی اس کے لیے وہ کافی ہوگا. واللہ، اور اللہ، بما تعملون بصیر، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. تو یہ ایک موٹیویشن ہے ایسے لوگوں کے لیے جو خلوص دل کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتے ہیں. دیکھیے، فی سبیل اللہ بہت سے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے اگر کچھ کی نیت ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا، اللہ کی رضا حاصل کرنا، و تثبیتا من انفسہم، اور خلوص دل، خلوص نیت، اپنے نفسوں کا خلوص جو ہے نا، خلوص نیت کے ساتھ وہ خرچ کرتے ہیں اپنا مال. تو ان کی مثال ایک ایسی باغ کی سی ہے جو کہ پہاڑی پر ہے یا جو اونچائی پر ہے. یہ اتنی اچھی یعنی کہ بات ہے، یعنی کہ جو لوگ جن خلوص نیت کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کا مال کبھی بھی ضائع نہیں ہوگا. ان کا مال، ان کی نیکی کبھی بھی ضائع نہیں ہوگی. بارش ہوگی تو بھی بہت، کیا کہنے، دگنا چگنا ان کو اس کا ریوارڈ ملے گا. اور اگر نہ بھی بارش پہنچے، یعنی کہ ہوتا ہے نا فائدہ کوئی نہ بھی پہنچے، تب بھی پھوار ان کے اجر میں کمی نہیں کرے گا.
یعنی کہ وہ جو اجر کی بات ہے نا، ان کی یہ جو کمائی ہے وہ اجر ہی ہے. تو یہ بہت خوبصورتی سے یہاں پہ کسی ایک جملے میں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ یہ اکلہا کا کیا مطلب ہے یا بارش برسنے کا کیا مطلب ہے. صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اپنی مثالوں کے ذریعے انسان کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ ہم اس مثال سے کس طرح کی کیا نصیحت پکڑتے ہیں. ایک اور بالکل ویسا ہی سیناریو اگلی آیت میں دیا جا رہا ہے. ایودو کوشچن کیا جا رہا ہے. یودو کا مطلب ہے چاہتا ہے تم میں سے کوئی. تم میں سے کوئی کیا یہ چاہتا ہے؟ ایودو کوشچن کیا جا رہا ہے اور بہت خوبصورت طریقے سے ایک پورا سینیریو اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں اور بعد میں ایک اوپن اینڈڈ آپ کی سوچ کو چھوڑ دیا گیا کہ اب خود سوچو کیا ہوگا. تو وہ کیسے بات بتائی جا رہی ہے؟ ایودو احدکم، کیا تم میں سے کوئی ایک، کیا تم میں سے کوئی ایک، کوئی یہ چاہتا ہے ان تکونا کہ ہو لہو اس کے لیے ہو، کیا ہو؟ جنتم من نخیل و اعناب. نخیل کہتے ہیں کھجوروں کے درخت اور اعناب کہتے ہیں انگوروں کو. کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس ہو ایک باغ انگوروں اور کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو؟ اور کیا اس کی بات، اور اس ایک باغ کی ایک اور خوبی بتائی جا رہی ہے. ایک تو باغ ہو اور وہ بھی کھجوروں اور انگوروں کا، یہ تو بہت ہی خوبصورت ہے. یہ بہت ہی ایک چیز آپ کو ایک سینیریو دیا جا رہا ہے کہ آپ ذرا سوچو کہ تمہارے پاس یہ باغ ہے. دوسرے نمبر پر ایک اور پازیٹیو چیز کہ اس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں. نہریں، ایک نہر بھی نہیں، کئی نہریں بہہ رہی ہیں. یعنی کہ آپ کو اس کی اریگیشن کے لیے، اس کو پانی دینے کے لیے، پودوں کو پانی دینے کے لیے کوئی انتظام نہیں کرنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ اس باغ کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں. سوچیں ذرا کتنی یہ ایک بیسٹ ایک لوکیلٹی ہے جہاں پہ آپ کے پاس انگوروں اور کھجوروں کے درخت ہیں، اس کا ایک باغ ہے، نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں. پھر اور کیا ہے؟ ابھی بات ختم نہیں ہوئی. لہو فیہا من کل ثمرات. ایک اور بات، تیسری خوبی اس کی یہ ہو گئی کہ اس کے لیے فیہا یعنی اس جنت میں، یعنی اس باغ میں من کل ثمرات، ہر طرح کا پھل بھی ہے، ہر طرح کا پھل. یہ تین پوائنٹس ہیں جو اس باغ کو ڈسکرائب کر رہے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ باغ من نخیل و اعناب ہے، یعنی کہ اس باغ میں کھجور کے درخت اور انگور ہیں. تجری من تحتها الانہار، دوسرے نمبر پر اس کی خوبی آ گئی کہ اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. اور تیسری خوبی کیا ہے؟ لہو فیہا من کل ثمرات، اور اس میں اس کے لیے ہر طرح کا پھل ہے. من کل ثمرات میں نا ہر طرح کا پھل بھی آ جاتا ہے. یہ تین خوبیاں ہیں اس باغ میں. کیا تم نہیں چاہتے کہ تم میں سے کسی کے پاس ایسا باغ ہو؟ اب کیا ہو؟ اصابہ الکبر وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور وہ بڑھاپے کو پہنچا. یعنی کہ ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے نا کہ ہمیں اس طرح کا باغ ملے، ایسا باغ ملے. لیکن آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور پہنچا اسے بڑھاپا. وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضَعْفَاءُ، اور اس کے لیے بچے، اس کے جو بچے ہیں وہ چھوٹے ہیں. ضعفاء کہتے ہیں کمزور کو. تو ضعفاء کا مطلب ہوتا ہے کہ کمزور ہیں بچے، یعنی کہ ابھی چھوٹے ہیں اس کے بچے. فَأَصَابَهَا، اور پہنچا اسے، یعنی کہ جیسے وہاں پہ ہم اصابها وابل تھا نا، بارش پہنچی تھی، یہاں پہ بارش نہیں پہنچ رہی. فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، اعصار کہتے ہیں بگولے کو. جیسے ٹورنیڈو ہوتا ہے نا، ہوا گول 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 گھومتی ہوئی آتی ہے تیزی سے، اور اس کو بگولا کہتے ہیں. ایک بگولا پہنچا. فیہ نار، اس میں آگ ہے. فیہ نارن، اس میں آگ ہے. اور کیا ہوا الٹیمیٹلی؟ فاحترقت، ایک ہی ورڈ، اور پورا کا پورا باغ، یعنی کہ اس کا ہے کہ بس اس نے جلا کر راکھ کر دیا، ڈھیر بنا دیا. جل کے جب کوئی چیز راکھ بن جاتی ہے نا، اس کا مطلب ہے اس کو کہتے ہیں فاحترقت، یعنی اس آگ نے اسے جلا دیا. یعنی کہ اب خود سوچئے اس کی پوری محنت اور اس کا پورا جو انعام تھا، اتنا فضل اللہ کا جو اس کے پاس تھا، اتنا خوبصورت باغ تھا، صرف اور صرف اس لیے کہ اس نے ان نیکیوں کو سنبھال کے نہیں رکھا. تو ایٹ دی اینڈ جب وہ بوڑھا ہوا
اور اس کے بچے بھی ابھی چھوٹے تھے، تو اس کو ایک ایسی بگولے نے پکڑا جس میں آگ تھی اور وہ سارا کا سارا جل گیا۔ اس پورے سینیریو کو پڑھ کے ایک طرح سے ایک دم سے انسان تھوڑا سا مطلب ایک دم سے کہا جاتا ہے اوہو یہ کیا ہو گیا۔ یہی حال ہوگا جب ہماری نیکیاں اللہ نہ کرے ضائع ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ ایک پورے سینیریو کے ذریعے سے ہمیں اس بات کا احساس دلایا ہے کہ دیکھو اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اپنے خرچ کی جو کچھ ہم اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں ایک بہت بڑی نیکی ہے، لیکن اگر ہم ان نیکیوں کی حفاظت نہیں کریں گے، ریاکاری میں لوگوں کو دکھانے کے لیے اور بغیر اللہ کی رضا کے اور کسی مقصد کے بغیر صرف اور صرف دنیا میں شہرت کے لیے اگر ہم نے یہ سارے کام کیے جو کہ بہت اچھے کام ہیں لیکن ان کی نیت خالص نہیں ہے، ان میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہے، اللہ کی خوشنودگی کی طلب ہی نہیں ہے، تو پھر اور صرف یہ ہے کہ لوگ ہمیں دیکھ کے ہمیں سخی سمجھے، مالدار سمجھے کہ ہم تو بہت خرچ کرتے ہیں، تو یہ ہماری نیکیوں کو ضائع کرنے والی بات ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے چٹان ہے، اس کے اوپر مٹی پڑی ہے اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی بڑی نرم مٹی ہے یہ، تو یہ چٹان بڑی نرم ہے، لیکن جو ہی بارش آئی اس کے نیچے سے چٹیل میدان نکل آیا، اس میں سے سختی اس کی پھر سے واضح ہو گئی، اس سخت دل کی سختی پھر سے سب پر واضح ہو گئی جب بارش آ گئی۔ تو یہ بہت خوبصورتی سے یہ ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ ہم نے اپنی نیتوں کو ایک تو چیک کرنا ہے اور اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کَذَلِکَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَکُمُ الْآیَاتِ لَعَلَّکُمْ تَتَفَکَّرُونَ، بالکل ایگزیکٹلی یہی لائن ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ پڑھی تھی، ایک ایک زیر زبر پیش، ایک ایک حرف، ایک ایک ورڈ وہی ہے جو ہم نے آپ کو یاد ہوگا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسَرِ والی جو آیت تھی، اسی میں ایک ہی وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ والی بات بھی تھی کہ صحابہ ان سے پوچھتے ہیں کہ مال ہم کیسے خرچ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ان سے کہو کہ جتنا بھی زائد ہے وہ خرچ کر دیں۔ تو پھر اس کے بعد میں اس آیت کی اینڈنگ اللہ تعالیٰ نے ایسے کی تھی کہ کَذَلِکَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَکُمُ الْآیَاتِ لَعَلَّکُمْ تَتَفَکَّرُونَ، بالکل اسی طرح سے اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات کو بیان کرتا ہے تاکہ تم تتفکرون، غور و فکر کرو۔ تو کتنی خوبصورتی سے یہ جو دوسری آیت ہے اس میں اللہ نے ایک سینیریو اوپن اینڈڈ چھوڑ دیا کہ دیکھو ایسا ہے تم میں سے کوئی چاہتا نہیں ہے کہ اس کے پاس ایک باغ ہو، کھجوروں کا اور انگوروں کا باغ جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، اس میں ہر طرح کا پھل ہے، لیکن وہ بوڑھا ہوا، اس کے بچے ابھی چھوٹے تھے اور اچانک کیا ہوا، بجائے اس کے کہ اس پھل سے اس کھیتی سے اس کو کوئی فائدہ پہنچتا، ایک آگ کا بگولا آیا، یعنی کہ ایک کہیں سے اڑتا ہوا آیا، اس میں اس کی چلو نہیں تھی لیکن یہ اللہ کی طرف سے تھا، یعنی کہ اس کی تمام چیزیں ضائع ہو گئیں، جو اس نے جتنا جمع کیا تھا وہ سب ضائع ہو گیا۔ تو یہ آیت ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صحابہ اس آیت کو پڑھ کے ڈرا کرتے تھے۔ تو اللہ ہم سب کو اس چیز سے بچائے، ہماری نیکیوں کو ہم اپنی نیکیوں کی حفاظت کر سکیں اور کبھی ہماری نیکیاں ضائع نہ ہوں، اور ہمارے ہر کام میں اسپیشلی جو ہم انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں اس میں کبھی بھی ریا شامل نہ ہو، اور ہمیشہ ہم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہمارا جو موٹیو ہے اور ہمارا گول ہے وہ یہی ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کسی طرح سے خوش کریں اور اپنے خلوص نیت کے ساتھ اپنے مال میں سے خرچ کریں۔ جزاک اللہ خیر، آئی ہوپ آپ کو یہ آیتیں ایزی لگیں گی، بار بار پڑھیے اور اس کو سمجھ کے جب یاد کریں گے تو انشاءاللہ یہ بہت جلدی یاد ہو جائیں گی۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔